कारी मासूम साहब से गुजारिश है वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। आज काफ़ी बच्चों को पढ़ना है, इसलिए मजलिस थोड़ा पहले शुरू कर रहे हैं। नारे तलवार। दिख रही है। ये वाले था जिनको पढ़ना है वो सब इधर आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फअंबतना बिहि हदाइक़ ज़ाता बहजतिन मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा इलाहुम मअल्लाहि बल हुम कौमुन यअदिलून। अम्मन जअलल इलाहा अनहारम वजअल लहा रवासिय वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा इलाहुम मअल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सूअ वयजअलुकुम खलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि वमन युरसिलुर रियाहा बुशरा बैन यदै रहमतिह अइलाहुम मअल्लाहि तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। अम्मन यब्दअुल खल्क़
ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد पढ़ने वाले बच्चे इधर आ जाएं, इनको पढ़ना है वो इधर आ जाए, आगे मालूम होते पढ़ना है। माशाल्लाह से बच्चों की तादाद काफ़ी है, इसलिए अभी शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले ओन अब्बास आए। ओन अब्बास कहाँ गए? नाम का पर्चा दे गए। हाँ सबको भी लगा। हाँ हाँ बैठ के पढ़ो। नारे सलवात। मैं नामे वफा लिख के कलम चूम रहा था, मैं नामे वफा लिख के कलम चूम रहा था, महसूस हुआ अलम चूम रहा था, महसूस हुआ जैसे अलम चूम रहा था। मुझसे कहा किसी ने वफा की मिसाल दो, मुझसे कहा किसी ने वफा की मिसाल दो, मैंने कलम उठाया और अब्बास लिख दिया। नए सलवात। अपना कोई मरता है तो रोते हो तरफ कर, बस सिर्फ पैगंबर का कभी गम नहीं करते। हिम्मत हो तो मैशा में पैगंबर से कहना, जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। नए सलवात। अब जॉन अब्बास। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक की बात करो तो तुम्हारी है करबला, हक की बात करो तो तुम्हारी है करबला। जिसने नबी के दिल में उतारी है आयतें, जिसने नबी के दिल में उतारी है आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। एक सवाल पढ़ते मोहम्मद वाले। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखनूए बशर के तारे हैं हुसैन, चरखनूए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अब मोहम्मद हैदर सल्लम। एक नारे सलवात। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। एक नारे सलवात। जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता,
علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے لال اجازت اگر نہیں دیں گے، علی کے لال اجازت اگر نہیں دیں گے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک نعرہ صلوات۔ اب محمد ریان آئیے۔ صلوات۔ کتنا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کتنا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین۔ صلوات۔ جو مشکلوں کو ٹالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو مشکلوں کو ٹالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں، جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں۔ محمد سے لے کر حسن تک سب نے چاہا حسین کو، محمد سے لے کر حسن تک سب نے چاہا حسین کو، مگر جسے حسین چاہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب ایشان سلمو۔ صلوات۔ فرش پر بیٹھ کے فرشتوں کے برابر ہونا، میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا، حور نے آتے ہوئے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن کون چاہے گا مڑ کر پتھر ہونا۔ ظلم تو یہ ہے کہ حیدر کی ثنا پر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں دین خدا پر ہونا، بس یہی سوچ کے چھت پہ سجاتے ہیں علم، ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا۔ صلوات۔ سبحان اللہ۔ اب حیدر رضوی سلمو۔ بواز بون نعرہ صلوات۔ عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں، عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں، کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں، کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں۔ عباس کی ثنا میں ہم انعام پائے ہیں، عباس کی ثنا میں ہم انعام پائے ہیں، مثل قمر جہاں میں ہم جگمگائے ہیں، مثل قمر جہاں میں ہم جگمگائے ہیں۔ دیوار پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، دیوار پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، واقف علی کے لال سے اپنے پر آئے، واقف علی کے لال سے اپنے پر آئے۔ جب دشمن آل نبی دل میں ہے بسی، جب دشمن آل نبی دل میں ہے بسی، کیسے پھروگے کوئی وسیلہ لیے ہوئے، کیسے پھروگے کوئی وسیلہ لیے ہوئے۔ چھوڑا علی کے در کو تو کچھ بھی نہ مل سکا، چھوڑا علی کے در کو تو کچھ بھی نہ مل سکا، در در بھٹک رہے ہو پتیلا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے ہو پتیلا لیے ہوئے۔ جو بند رہے تھے شیر انہیں بندر بنا دیا، جو بند رہے تھے شیر انہیں بندر بنا دیا، تیل ابیب کو کھنڈر بنا دیا، تیل ابیب کو کھنڈر بنا دیا۔ ایران نے گرا جہاز زمین پر، ایران نے گرا جہاز زمین پر، سب ظالموں کا کچمبر بنا دیا، سب ظالموں کا کچمبر بنا دیا۔ بابا جی بابا نعرہ صلوات۔
अब अली वारिस नकवी सल्लमा हुआ। वहीं बैठ के बोलो, जब एक ही नमाज पढ़ो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुखते हैं मेरे का सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। लगता है अंधेरे से डरते ही सकीना को, लगता है अंधेरे से डरते ही सकीना को। तुम सर मेरे बाबा का, तुम सर मेरे बाबा का दिला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते, देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते। भूलूंगी भला कैसे, भूलूंगी भला कैसे, बता दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। मैं 7 मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, मैं 7 मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया। 2 बूंद होकर पानी, 2 बूंद होकर पानी पिला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया। अब मूसा सल्लमा हुआ। एक नए सलवात। कब मुस्तफा के साथ से कब मुर्तजा के साथ, कब मुस्तफा के साथ से कब मुर्तजा के साथ, जैसे थे जानिसार शहे करबला के साथ, जैसे थे जानिसार शहे करबला के साथ। उनको जज़ाए खैर मिली है बका के साथ, उनको जज़ाए खैर मिली है बका के साथ। लेकिन सजाए मौत रही हुरमुला के साथ, लेकिन सजाए मौत रही हुरमुला के साथ। महसूस कीजिएगा नहीं जिंदगी का लुत्फ, महसूस कीजिएगा नहीं जिंदगी का लुत्फ। काके शिफा ज़बान पे रखिए दबा के साथ, काके शिफा ज़बान पे रखिए दबा के साथ। और वसी नकवी सल्लमा हुआ। वली नकवी सल्लमा। जल्दी बैठ जाइए। नारे सलवात। अगर हुसैन के मातम में कुछ
کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین چشمہ لگا کے دیکھ، کیوں جلتے ہو علی اور حسین سے؟ بہتر ہے اپنا خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ سیر ذلت کے بحر کے سکنوں، مصطفیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے ہو۔ اب بچوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے کیونکہ کافی پڑھ چکے ماشاءاللہ سے 8 بچے اب پڑھ چکے ہیں، جو رہ گئے وہ کل پڑھیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ یہاں گیٹ کے اوپر کچھ QR کوڈ لگائے گئے ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں ٹریننگ دینے کے سلسلے میں ہیں۔ امام باڑے کے دونوں دروازوں کی طرف QR کوڈ لگے ہیں، آپ ان کو پڑھ کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 8 محرم کو خیرات خانے میں، شاہی خیرات خانے میں صبح 8 بجے مجلس ہوگی، جس کو مولانا قلب جواد صاحب خطاب کریں گے، آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اور روزانہ آسوی امام باڑے میں 1 بجے دن میں آفتاب شریعت کے صاحبزادے مولانا قلب احمد رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں، آپ حضرات اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب میں جناب شمیم حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، ایک نعرہ سلوات بیٹھ کے نہ پڑھیے، کھڑے ہو کے پڑھیے، وہ لگا رہے ہیں، کھڑے ہو کے درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ کربلا کے حوالے سے چند اشعار، زیادہ دیر آپ کے بیچ حائل نہیں ہوگا۔ کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر اس کے بعد سرنا اٹھانا نصیب ہو، پھر اس کے بعد سرنا اٹھانا نصیب ہو۔ او ایسا در حسین پر سجدہ ہوا آخری، ایسا در حسین پر سجدہ ہوا آخری، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو۔ اور جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو،
اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو. آخری شعر دیکھیں گے. اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو اور جس دور میں امام زمانہ کا ہو ظہور. جس دور میں امام زمانہ کا ہو ظہور. یا رب ہمیں بھی ایسا زمانہ نصیب ہو. یا رب ہمیں بھی ایسا زمانہ. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. مجلس شروع ہونے میں ایک منٹ کا وقفہ رہ گیا ہے. ظاہر بات ہے کسی کو پڑھوانا ممکن نہیں ہے. اس بیچ میں آپ اعلان سماعت فرما لیں کہ روزانہ بڑے امام باڑے میں 1 بجے دن میں آفتاب شریعت مولانا قلب جواد صاحب کے فرزند ارجمند مولانا قلب احمد صاحب کا بیان ہوتا ہے. آپ حضرات اس مجلس میں شرکت فرمائیں. چپٹن آباد میں روزانہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ سعادت علی خان کے مقبرے میں روزانہ مولانا کلیم الدین صاحب کا بیان ہو رہا ہے. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور 14 محرم کو چپٹن آباد کے امام باڑے میں امام کے پنجم کی مجلس ہوگی. اس میں مولانا قلب جواد صاحب کا بیان ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں اور 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام حضرات کے نام بخش دیں کہ جو پچھلے سال محرم میں تھے وہ اس سال نہیں ہیں. جناب کے لگا نعرہ تلوار نکل گیا تو سب بنے گا. ہٹا دیں گے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بر محمد وآل محمد. حسینی بیگم کی مسجد کے سلسلے میں تعمیر میں امداد کی اپیل ہے. یہ ٹھاکر گنج میں یہ مسجد ہے، وہاں پر آپ مدد کریں. یہ کیا چیز ہے، اور اس کی وجہ سے پڑھے ہی نہیں جا رہا بھائی. پڑھے تو کہاں سے پڑھے. ہاں یہ ذرا سا دور کیجیے تو. 8 محرم کو صبح 8 بجے شاہی خیرات خانے میں میری سزا منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرات خانہ ٹوریا گئے. سورہ فاتحہ کے التماس سے جناب اظہار عابدی صاحب کے والد اقبال عابدی صاحب اور دیگر مرحومین جو اس امام باڑے میں دفن ہیں، ان سب کے لوگوں کے سر ثواب فرما دیں. ظاہر کے وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن جو موضوع میں نے ابتدا میں اختیار کیا کہ جناب ابراہیم حج اور اس سے کربلا کی مواصلت، بہت سی باتیں اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی کہ حج سے اور واقع کربلا سے بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. جناب ابراہیم کی قربانی سے اور امام حسین کی قربانی سے بہت زیادہ شباہت پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جناب یہ ذی الحجہ جو ہے جس میں قربانی منائی جاتی ہے، اس کے جو 10 دن ہیں وہ جناب ابراہیم کی طرف منسوب ہیں، اور محرم کے 10 دن جو ہے وہ امام حسین کی طرف منسوب ہیں. اس میں بھی 9 دن تیاری کے ہوتے ہیں اور 10ویں دن قربانی ہے، اور محرم میں بھی 9 دن تیاری کے ہیں اور 10ویں دن کی قربانی ہے. لیکن بس ایک فرق ہے، اور جو بنیادی فرق ہے جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کہ جناب ابراہیم کا جو واقعہ ہے وہ خواب ہے، اور کربلا کا واقعہ وہ خواب کی تعبیر ہے. تو بس جو خواب اور تعبیر میں فرق ہوتا ہے وہ جناب ابراہیم کی قربانی میں اور امام حسین کی قربانی میں فرق ہے. وہاں ذبح ہونے سے بچ گئے تھے یا اللہ کی راہ میں ذبح ہو گئے تھے. صلوات محمد. میں نے عرض کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، شروع کے مجلسوں میں ایک بات کہی تھی، کافی عرصہ گزر گیا. میں چاہتا ہوں اس بات کی یاد دہانی اسی ذیل میں، اسی موضوع کے ذیل میں بات کہی تھی میں نے، کہ آپ دیکھیں یہ بات کہی جاتی ہے، آج بہت زور شور سے بات کہی جاتی ہے، اب سے نہیں بلکہ برسوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب کسی کو عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو بڑا مرتبہ مل جاتا ہے، تو اس میں خوشی منائی جاتی ہے، اس میں پھر آدمی مسرت کا اظہار کرتا ہے. تو شہادت اتنا بڑا عہدہ ہے جو امام حسین کو ملا، تو لہذا غم نہیں منانا چاہیے بلکہ خوشی منانا چاہیے. یہ ایک فلسفہ پیش کیا جاتا ہے، ایک منطق پیش کی جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے تاکہ جوانوں کے لیے کہ یہ بات جو کہی جاتی کہاں تک صحیح ہے، کہ ہے بھی یہی کہ کسی کو
گورنری کا ہوتا ہے، مل گیا گورنر بن گئے تو آپ تعزیت تھوڑی ادا کریں گے وہاں جا کے، بلکہ وہاں کے جا کے اس کو مبارکباد دیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، بہت بہت مبارک ہو آپ گورنر بن گئے، بہت بہت مبارک ہو آپ فلاں جہاں کے چیئرمین بن گئے، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو یہ عہدہ مل گیا، آپ کو وزارت مل گئی، تو آپ پر جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں، کوئی جا کر رونے تھوڑی لگتا ہے، جا کے کوئی تعزیت تھوڑی ادا کرتا ہے۔ اب اسی کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے بڑا عہدہ ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے مرتبہ شہادت۔ شہادت سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، شہادت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ جب شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے تو اس پر تو خوشی ہونا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہے بات کہ نہیں ہے؟ بات جو ہے ہمارا بچہ کوئی بھی جوان اس تک بات پہنچے تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے بھائی۔ تو ظاہر ہے کہ شہادت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، شہادت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، اور امام حسین کو شہادت ملی، کربلا والوں کو شہادت ملی، اتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ رو رہے ہیں، آپ اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اب تو خط ختم ہو گیا، لیکن زمانے میں لال کپڑے پہن کے نکلتے تھے ہمارے دوسرے مسلک کے لوگ، ڈھول ہوتے تھے، تاشے ہوتے تھے، اور خوشیاں مناتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے اس کے بعد محرم میں جلوس نکالتے ہیں لال کپڑے پہن کر۔ اب تو خیر بہت کم ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں یاد ہے مجھے بہت پہلے، تو سب اسی میں ہمیشہ فساد ہوا کرتا تھا کہ ادھر کالے کپڑے ادھر لال کپڑے۔ تو آپ لال کپڑے جو پہنے ہوئے خوشی کا موقع ہے، امام حسین کو اتنا بڑا درجہ مل گیا، اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، اتنا بڑا عہدہ مل گیا، اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہ فلسفہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس فلسفے پر باقی رہیے، پوری توجہ چاہوں گا، اس فلسفے پر باقی رہیے، ہر جگہ اسی فلسفے کو اپلائی کیجیے، صرف محرم پر اپلائی نہیں کیجیے بلکہ اور مقامات کے اوپر بھی اس فلسفے کو اپلائی۔ آپ نے کہا کہ عہدہ ملا اس لیے خوشی مناؤ، مرتبہ ملا اس لیے خوشی مناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو عہدہ ملتے ملتے رہ گیا اور نہیں ملا، کوئی گورنر بننے والا تھا، اب عین وقت پر گورنمنٹ اپنا پلان بدل دیا، ہوتا رہتا ہے کہ رات میں خبر آ رہی فلاں صاحب وزیر بننے والے، فلاں دار وزیر، مطلب وہ تو محروم ہو گئے، کسی اور کو بنا دیا گیا۔ تو اب کیا آپ اب بھی جا کر مبارکباد دیں گے آپ اس کو؟ کیا آپ وزیر نہیں بن سکے؟ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ گورنر نہیں بن سکے، بہت بہت مبارک۔ ڈنڈے مار کے نکالے گا، ارے مجھے چڑھانے آئے ہو، مجھے اذیت کرنے آئے ہو۔ بن جاتا تو مبارکباد دیتے، اب نہیں بنا تو اب تعزیت دی جائے گی، لوگ آئیں گے دوست چاہنے والے، غم منائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آنسو بھی بہانے لگے کہ آپ گورنر بن جاتے مگر آپ نہیں بن سکے، آپ وزیر بن جاتے مگر نہیں بن سکے، آپ کو عہدہ مل جاتا مگر عہدہ نہیں مل سکا۔ تو اس کا مطلب یہ بہت توجہ رہے، عہدہ ملنے پر خوشی، عہدہ ملنے پر خوشی، اور عہدہ ملتے ملتے رہ جائے تو اس پر خوشی نہیں منائی جاتی، اس پر غم منایا جاتا ہے۔ ارے اسماعیل شہید ہونے والے تھے مگر شہید نہیں ہوئے، شہید ہونے والے تھے مگر شہید نہیں ہوئے، مرتبہ شہادت ملنے والا تھا مگر مرتبہ شہادت نہیں ملا۔ ارے شہادت ملنے پر بھی خوشی اور نہ ملنے پر بھی خوشی، یہ کون سا تمہارا فلسفہ ہے؟ ارے بقرعید میں تو یوم غم ہونا چاہیے، عید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پہ یہ تمہارا فلسفہ وہاں آ کر کیوں دم توڑ دیتا ہے؟ اس فلسفے کی وہاں کو اپلائی کیوں نہیں کرتے کہ شہادت ملنے پر خوشی ہونا چاہیے اور شہادت ملتے ملتے رہ جائے، اور اس کو شہادت نہ ملے تو اب یوم غم ہونا چاہیے، اب آنسو ہونا چاہیے، اب تعزیت ہونا چاہیے۔ عجیب تمہارا فلسفہ ہے کہ شہادت ملنے پر بھی خوشی منا رہے ہو اور شہادت نہ ملنے پر بھی خوشی منا رہے ہو۔ صلوات مجھے حقیقت یہ جو کچھ حج میں پورا دس موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ارکان حج جو ہیں وہ جناب ابراہیم کی تأسی میں ہیں، جناب ابراہیم کی تقلید میں ہیں، پالنے والے۔ عجیب چیز ہے، حج تیرا ہے اور تذکرہ ابراہیم کا، حج تیرا ہے اور یاد ابراہیم کی۔ ہم 13 حج کر رہے ہیں مگر تمام یادگاریں جناب ابراہیم کی وہاں پر ہیں۔ کہا گیا کہ جہاں پر انہیں نے نماز پڑھی تھی وہاں نماز پڑھو، جہاں پر انہیں نے قربانی کی تھی وہاں پر قربانی دو، جہاں پر حاجرہ نے صفا و مروہ میں گئی تھی وہاں تم بھی جاؤ، جب انہیں نے طواف کیا تو تم بھی طواف کرو۔ ہر عمل یادگار ہے جناب ابراہیم کی، پوری توجہ رہے۔ حج کا ہر عمل جو ہے وہ جناب ابراہیم کی یادگار ہے۔ تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم خدمت کرنے والوں کو بھولتے نہیں ہیں، ہم قربانیاں دینے والے کو بھولتے نہیں ہیں۔ انہی نے ہماری حج کو اور مکے کو ہماری عبادت گاہ بنا دیا ابراہیم نے، تو لہذا ہم ان کی یاد کو باقی رکھیں گے۔ حج میرا ہوگا، ذکر ابراہیم کا ہوگا، حج میرا ہوگا، یاد ان کی منائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مصلحت یہ ہے اور اللہ کی مشیت یہ ہے اور اللہ کی سنت و سیرت یہ ہے کہ کبھی خدمت کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو نماز لے کر آیا، جو اذان لے کر آیا، اللہ نے کہا کہ اس نے دنیا میں ہماری نماز پہنچائی ہے، اس نے اذان کے ذریعے سے ہمارا ذکر پہنچایا ہے، لہذا ہم اس کا ذکر بھولنے نہیں دیں گے۔ اب اذان میں جہاں اللہ اکبر ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ بغیر رسول کے تذکرے کے اذان نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اذان خود عبادت ہے، بذات خود اذان عبادت ہے۔ ایک تو اذان جو ہے وہ نماز کا اعلان، لیکن خود اذان بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر رسول اللہ کی عبادت کا جز بنا ہوا ہے۔ تو اب نہ کہنا کہ غیر اللہ کا ذکر شرک ہے۔ ارے رسول غیر اللہ ہے یا نہیں ہے، مگر جز عبادت بنا ہوا ہے۔ بغیر اشہد ان لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے حکم نماز پہنچایا، جس نے نماز سکھائی، اس کے ذکر کے بغیر اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو جس نے اذان کو بچایا، جس نے نماز کو بچایا، اس کے ذکر کے بغیر اذان کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ لہذا واجب ہے کہ علی ولی اللہ، صلوات بھیجے محمد۔ جس طرح سے اللہ کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کا ذکر نہ ہو جائے، اللہ کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کا ذکر نہ ہو جائے، کیونکہ احکام الہیہ کے پہنچانے والے یہ، شریعت کے پہنچانے والے یہ، نماز کے پہنچانے والے یہ، لہذا اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوگی کہ جب تک رسول کا تذکرہ نہ ہو۔ تو جب پہنچانے والے کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے باقی رکھا، تو بچانے والوں کا ذکر کیا وہ اللہ بھول جائے گا؟ کیا ان کا ذکر بھول جائے گا کہ جن کے عمل کے بغیر رسول کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا؟ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ رہے کہ جن کے عمل کے بغیر جن کے عمل کو شامل کیے بغیر، پوری تاریخ اس جملے میں ہے کہ جس کے عمل کو شامل کیے بغیر رسول کا کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہے، رسول کا کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک علی نے تصدیق نہ کر دی، جب تک تصدیق کرنے والا نہیں آیا اس وقت تک دعوت ذوالعشیرہ مکمل نہیں ہوئی۔ بدر کی جنگ فتح نہیں ہوئی جب تک بدر کامل نہیں آیا۔ توجہ رہے میرے، پوری ہسٹری اسی میں ہے کہ بدر کی جنگ فتح نہیں ہوئی جب تک وہ بدر کامل نہیں آیا کہ اس نے بدر کی جنگ کو فتح کیا ہو۔
اور احد کی جنگ کی شکست فتح میں نہیں بدلی جب تک کہ حامل ذوالفقار نہیں آیا۔ پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ احد کی شکست اس وقت تک فتح میں تبدیل نہیں ہوئی جب تک کہ حامل ذوالفقار نہیں آیا، اور ابر خندق میں چیختا رہا جب تک کل ایمان نہیں آیا۔ پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہم اپنے وقت اس وقت تک چیختا رہا جب تک کہ کل ایمان نہیں آیا، اور خیبر کا دروازہ اس وقت تک باقی رہا جب تک علمدار نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز بن محمد والد۔ علی مولا 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 جنگ بدر اس وقت تک فتح نہیں ہوئی جب تک کہ بدر کامل نہیں آیا۔ جنگ احد کی شکست فتح میں تبدیل نہیں ہوئی جب تک حامل ذوالفقار نہیں آیا، اور خیبر میں اس وقت تک دروازہ باقی رہا جب تک کہ علمدار نہیں آیا، اور عمرو ابن عبد وقت چیختا رہا، بدتمیزیاں کرتا رہا، بےہودگیاں کرتا رہا کہ جب تک کہ کل ایمان نہیں آیا، اور رسول کا آخری حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک میدان غدیر میں من کنتم مولا علی مولا کا اعلان نہیں ہوا۔ اس وقت تک رسول کا آخری حج مکمل نہیں ہوا، اور رسول کی نماز جنازہ اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ نماز پڑھانے والا نہیں آیا، اور رسول اس وقت تک دفن نہیں ہوئے جب تک قبر میں اتارنے والا نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام ان کے بغیر مکمل نہیں، رسول کا کوئی عمل ان کے بغیر مکمل نہیں، تو ان کے ذکر کے بغیر اذان کیسے مکمل ہو سکتی ہے، اور ان پر درود پڑھے بغیر نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز۔ اعلان ہو رہا ہے قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو ہے وہ صمد ہے۔ ظاہر ہے کہ ذرا سا بہت مشکل موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے بہت سہل کر کے اس کو پیش کیا جائے۔ آپ دیکھیں، پہلے تو میں نے کہا کہ قل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے۔ جب بھی ہم قرآن کھولتے ہیں ہم کو یہ اعلان ملتا ہے، اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے۔ آج بھی قرآن کھولو تو یہی قرآن کی آواز ملے گی، اے محمد کہہ دیجئے۔ 100 سال بعد قرآن کھولو گے تو قرآن یہی کہتا ہوا ملے گا، اے محمد کہہ دیجئے۔ قیامت کے قریب بھی قرآن کھولو گے تو قرآن یہی کہتا ہوا ملے گا کہ اے محمد کہہ دیجئے۔ ارے وہ محمد ہے کہاں جو کہہ دے؟ وہ محمد کہاں ہے جو کہہ دے؟ تو میں نے کہا 2 چیزیں ماننا پڑیں گی کہ یا تو محمد ابھی تک زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو، یا کوئی نہ کوئی محمد ہر زمانے میں موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجو مولانا نواز محمد۔ اب کچھ فلسفیانہ باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی، ان کو بہت سہل کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ذات الہیہ کا درک نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی نہ توحید کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کے عدل کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کے رحم و کرم کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے عقل میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے فہم میں اتنی رسائی نہیں، ہمارے قوت فکر میں اتنی پرواز نہیں کہ ہم اللہ کا صحیح درک کر سکیں۔ لہذا قدرت نے اہتمام کیا کہ تم تو ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کچھ ایسے بندے بھیج دیتے ہیں،
کچھ ایسے بندے بھیج دیتے ہیں جو ہمارے صفات کے مظہر ہوں، جو ہمارے کمالات کے مظہر ہوں. تم ان کو دیکھتے جاؤ اور ہمیں پہچانتے جاؤ. صلوات بھیجے پر محمد علیہ محمد. یہ ہماری صفات کے مظہر ہیں، یہ ہمارے کمالات کے مظہر ہیں. ان کا علم دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ جس نے ان کو علم دیا ہے اس کا علم کتنا ہوگا. ان کی قوت و طاقت دیکھو تو اندازہ کرو کہ جس نے ان کو طاقت دی ہے وہ کتنا قابل قدرت ہوگا. ان کی سخاوت دیکھو تو اندازہ کرو کہ جس نے سخاوت دی ہے وہ خود کتنا بڑا سخی ہوگا. ان کے کرم کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ جس نے ان کو کریم بنایا ہے وہ خود کتنا بڑا کریم ہوگا. ایک صلوات بھیجو نواز محمد والے. اب میں بچوں کے لیے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل سہل ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلے درجے کی کتاب پڑھ رہا ہے تو یاد کر رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ تم کو کس نے پڑھائی یہ کتاب؟ اس نے کہا فلاں ہمارے ماسٹر صاحب انہوں نے پڑھائی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ماسٹر صاحب جو ہیں ان میں اتنی قابلیت تو ہے کہ پہلے درجے کی کتاب پڑھا لیں. آپ کو ان کے علم کا اندازہ ہوا. کس سے ہوا؟ شاگرد سے. ایک دوسرا شاگرد دیکھا جو 5ویں درجے کی کتاب پڑھ رہا تھا. آپ نے پوچھا بھائی کیسے تم نے یہ علم حاصل کیا؟ کہ فلاں ماسٹر صاحب نے پڑھا. تو اندازہ ہوا کہ کم از کم جو پڑھانے والا ہے اس کا اتنا علم تو ہے ہی کہ 5ویں کی کتاب پڑھا لے. ہائی اسکول کے درجے کا کوئی ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے. آپ نے کہا بھائی تمہارے پڑھانے والے کون ہیں؟ کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں فلاں ہیں. مطلب اندازہ ہوا کہ اس ٹیچر بھی اتنا علم ہے کہ ان کو 10ویں درجے کی کتاب پڑھا سکتا ہے. ایم اے کا طالب علم آپ کو ملا، اس کی کتابیں ملی تو بہت اونچے درجے کی کتابیں تھیں. آپ نے کہا کون پڑھا رہا ہے؟ کہ فلاں پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں مجھے. تو اس کا مطلب اندازہ ہوا کہ کم از کم پروفیسر میں اتنی صلاحیت و طاقت ہے کہ ایم اے کی کتابیں پڑھا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد سے استاد کے علم کا ایک ہلکا سا اندازہ ہو جاتا ہے. ارے توجہ رہے، شاگرد کے ذریعے سے استاد کے علم کا ایک ہلکا سا اندازہ ہو جاتا ہے. جتنا شاگرد قابل تعریف ہوگا اتنا استاد خود بخود قابل تعریف بن جائے گا. تو اب تصور کرو کہ جن بندوں کو پوری کائنات کا علم ہے، جو بندہ ممبر پر بیٹھ کے اعلان کر سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. جب شاگرد کا علم اتنا ہے تو جس نے پڑھایا اس کا علم کتنا ہوگا. جب شاگرد کے انگلیوں میں اتنی طاقت ہے کہ اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ سکتا ہے، تو جنہوں سے ان انگلیوں میں یہ طاقت دی ہے اس کی قدرت کیا ہوگی. اور جب شاگرد کی طاقت یہ ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے در خیبر کو اکھاڑ لے، تو جس نے طاقت دی ہے اس کے طاقت کی کیا حد ہوگی. اور جو اتنا کریم ہو کہ ایک روٹی کا سوال ہو اور پوری اونٹوں کی قطار بخش دے. تو جب شاگرد اتنا کریم ہے تو جس نے اس کو کریم بنایا ہے وہ کتنا بڑا کریم ہوگا. ایک صلوات بھیجے مولانا رفتہ رفتہ اس موضوع کو کوشش کروں گا کہ اس طرح سے پیش کروں تاکہ بچے اور جوان اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. آپ دیکھیں کہ شاگرد کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کے علم کی عظمت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے. اب سنیے، تمام تاریخ کی کتابوں سیرت کتابوں میں درج ہے کہ جناب ابن عباس شاگرد تھے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے. حبر الامہ ان کا لقب دیا گیا ہے، حبر الامہ. ان کو یعنی اصحاب میں سب سے بڑے عالم، صحابہ توجہ رہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اصحاب میں سب سے بڑے عالم، صحابہ میں سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے جناب ابن عباس. خاص طور سے علم قرآن میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں مانا جاتا، تفسیر قرآن میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں مانا جاتا ہے، جس کو اس لیے حبر الامہ کی ان کو لقب دیا گیا ہے. پہنچے مولا کی خدمت میں، آقا کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی. نہیں توجہ رہے، آخر میں بالکل لکھنؤ کی مزاج کا انشاءاللہ جملہ ہوگا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولا نے
بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی، بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی، پوری رات گزر گئی، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ جب صبح کا نماز کا وقت آیا تو مولا نے فرمایا اب میں اس تفسیر کو ختم کر رہا ہوں، لیکن اگر دنیا نے موقع دیا تو اس بسم اللہ پر ایسی تفسیر کر دوں گا کہ 70 اونٹوں پر کتابیں بار ہو جائیں گی صرف بسم اللہ کی تفسیر میں۔ صلوات بھیج نواز تبر محمد والد۔ اب میں نے کہا کہ لکھنؤ کی مزاج کے مطابق جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھا رہے ہیں ابن عباس کو، بسم اللہ پڑھا رہے ہیں مولا علی ابن عباس کو۔ سنیے، جب بھی بچے کی ابتدا ہوتی ہے تعلیم کی، 3 برس کا بچہ ہو گیا، 3.5 برس کا بچہ ہو گیا، کسی عالم کو بلاؤ تاکہ بسم اللہ پڑھا دے، ہو کسی عالم کو بلا لو تاکہ بسم اللہ پڑھا دے۔ کوئی بڑا عالم اگر بسم اللہ پڑھا دے گا تو اس کی برکت سے یہ بھی عالم بن جائے گا، لہذا کسی بڑے عالم کو ڈھونڈا جاتا ہے، آئیے اور میرے بچے کو بسم اللہ پڑھا دی، ابھی اس کی تعلیم کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تو جب تعلیم کی ابتدا ہو تو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے۔ اصحاب میں سب سے بڑے عالم ابن عباس ہیں، ان کو علی بسم اللہ پڑھا رہے ہیں۔ جو تمہارے سب سے بڑے عالم کو بسم اللہ پڑھا رہا ہو، اس کے علم کی کیا حد ہوگی، اس کے علم کی کیا منزلت۔ ایک صلوات بھیجو نواز اللہ صلی اللہ محمد۔ کسی نے پوچھا جناب عبداللہ ابن عباس سے، آپ تو بہت دنوں سے شاگردی کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے استاد کے علم کی حد کیا ہے؟ تو جناب ابن عباس نے فرمایا یہ کیا تم نے سوال کر دیا؟ آپ نے مثال دی، دیکھو دریا بہہ رہا ہے، توجہ رہے تو انہوں نے مثال دی، دریا بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، ایک پیاسا پرندہ آیا، ایک پیاسی چڑیا آئی، اس نے دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی چونچ میں چند قطرے دریا سے لے کر، پوری توجہ، اپنی چونچ میں چند قطرے دریا سے لے کر اپنی پیاس بجھا لی، چند قطرے دریا سے لے کر اپنی پیاس بجھا لی۔ اب اس پرندے سے پوچھو کہ دریا میں کتنا پانی ہے، کیا وہ پرندہ بتا پائے گا کہ دریا میں کتنا پانی ہے، سمندر میں کتنا پانی ہے؟ اس بیچارے نے تو اپنے ظرف کے مطابق چند قطرے لے کر اپنی پیاس بجھائی ہے۔ میں بھی ایسے ہی پرندہ ہوں کہ جس نے چند قطرے اس دریا سے لے لیے ہیں اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے، مجھے کیا معلوم کہ اس دریا میں کتنا پانی ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ قل هو اللہ احد، بہت دقیق ہے، میں کل انشاءاللہ کوشش ہوگی اور زیادہ اس پر تھوڑا سی تفصیل سے بحث ہو، تھوڑا گفتگو ہو۔ اب میں چاہتا ہوں جو سمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ قل اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کے 2 معنی ہیں، ایک تو صمد کے معنی ہے ٹھوس، کوئی چیز بالکل ٹھوس ہو اس کو صمد کہتے ہیں، اور دوسرے معنی ہے بے نیاز، کسی چیز کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ آپ دیکھیں کوئی بہت زبردست پہلوان ہے اور 20 سال تک ایکسرسائز کر رہا ہے اور معلومات جسم کا بالکل ٹھوس ہے، ذرا سا بیمار ہو گئے، ذرا سا بخار ہو گیا، آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا گئے، انہوں نے بازو میں انجیکشن لگایا، انجیکشن کی سوئی اندر داخل ہوئی، بازو میں سوئی داخل ہوگی، اندر نہیں داخل ہوئی، اندر سوئی داخل ہوئی، اس نے انجیکشن پورا جو تھا وہ بازو کے اندر دوا بھی پہنچ گئی، سوئی بھی اندر داخل ہو گئی، دوا بھی پہنچ گئی، تو ٹھوس کہاں رہا؟ بات واضح نہیں ہوئی، ٹھوس کہاں رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر سے کھوکھلا نہ ہوتا تو نہ سوئی جا سکتی تھی نہ دوا جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ لاکھ پہلوان صحیح مگر سمجھ نہیں ہے،
وہ کھوکھلا ہے تبھی تو اس کے اندر دوا بھی پہنچ گئی، جبکہ اندر سوئی بھی، مگر اللہ ایسا سمجھ ہے کہ نہ وہ کسی میں سما سکتا ہے نہ اس میں کوئی سما سکتا ہے۔ صلوات بھیجو رنوات محمد بے نیاز ہے، کیونکہ اگر کوئی نیاز مند ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بے نیاز ہر ایک سے، تو اس کا نمائندہ بھی ہر ایک سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ جو اس کا نمائندہ ہے، جب تک کہ نائب میں اصل کے صفات کی جھلک نہ ہو اس کو نیابت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ارے صاحب ہمارے علم و فہم تشریف فرمائے، توجہ چاہتا ہوں، اس سمت کا نمائندہ، اس سمت کا نائب بھی ویسے ہی ہونا چاہیے بے نیاز کہ جیسے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو جو اس کا نمائندہ ہے اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنے علماء کے جملے پیش نہیں کریں گے، ایک دوسرے مسلک کا بہت بڑا عالم، یہاں پہ ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما ہے، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ خلیل ابن احمد النحوی بہت بڑا عالم، دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا بہت بڑا عالم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو یہ عربی گرامر جو آج ہے وہ اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہ شاعر جو آپ کے سامنے بھی شعر پڑھ رہے تھے، اس کی جتنی بھی بحریں ہیں وہ سب اسی کی خلق کی ہوئی ہیں، اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں بعد میں اردو فارسی والوں نے اضافے کیے، مگر سارے اشعار کی جتنی بحریں جتنی ہیں وہ سب اسی کی ایجاد کی ہوئی، اسی کی بنائی ہوئی۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ ان کے شاگردوں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کے علم کی حد تو اتنی ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں گے، کتنے لوگ آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ اتنا بڑا عالم تھا وہ، اس کے علم کی حد یہ تھی کہ شاگرد کہنے لگے آپ نبوت کا دعویٰ کر دیجئے، توجہ رہے، آپ کو کتنے لوگ نبی مان لیں گے، آپ کے علم کی حد وہ ہے۔ اتنا بڑا عالم، مگر تاریخ گواہ ہے کہ در علی پر سر جھکائے ہوئے، در مولا کائنات پر سر جھکائے ہوئے، کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کا علم خود اتنا ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے، ارے آپ نے علی میں کیا بات پائی کہ آپ جیسے عالم کا سر علی کے در پر جھک گیا؟ تو اس کا جواب آج بھی تاریخ کی پیشانی پر سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بات علی میں پائی کسی میں نہیں پائی۔ اتنا بڑا عالم یہ جملے کہہ رہا ہے کہ جو بات علی میں پائی وہ کسی میں نہیں پائی۔ اب اس کے جملے تاریخ میں موجود ہیں، وہ کہہ رہا ہے احتیاج الکل الیہ وَإِسْتِغْنَاهُ عَنِ الْكُلِّ دَلِيلٌ أَنَّهُ امام الکل۔ ارے ہر ایک کا محتاج ہو کر در علی پر آنا اور علی کا محتاج ہو کر کسی در پر نہ جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے افضل بھی ہیں اور سب کے امام بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز پر محمد۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے، آپ کو ہمیشہ دوسرے در علی پر نظر آئیں گے، علی کسی دروازے پر نظر نہیں آئیں گے۔ تاریخ میں درج ہے، یہ جملے درج ہے کہ اللہ مجھے اس وقت کے لیے زندہ نہ رکھے کہ مشکل تو موجود ہو مگر مشکل کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ یہ بھی تاریخ میں جملے ہیں اور وہ تو بہت ہی مشہور ہے، میں نے حوالے سب دیکھیں، اگر کسی نے حوالے مانگے تو حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں ایک مشہور شخصیت کہہ رہی ہے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات بھیجے مولانا نواز صبر محمد۔ کبھی میں نے جملے کہے تو یہاں پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ بہت مشہور قول ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میرے چچا مولانا کلب ساجد صاحب قبلہ مرحوم جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو ان سے ان کے ایک دوست تھے بہت پڑھے لکھے اہل سنت، انہوں نے ان سے پوچھا
کہ یہ بتائیے شیعہ سنی اختلاف کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کے تو پوری کتابیں پڑھنا پڑے گی، اتنے جلدی میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں بھائی ذرا مختصر بیان کر دیجیے، اختصار سے بیان کر دیجیے۔ کہا بھائی جو بات کہنا چاہتا ہوں اس سے مختصر کوئی بات نہیں ہو سکتی، کہا وہی بتا دیجیے کیا فرق ہے شیعہ سنی میں، کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ صرف لام اور میم کا فرق ہے، صرف لام و میم کا فرق ہے۔ اس نے حیرت سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، لام و میم کا فرق ہے؟ کہا صرف لام و میم کا فرق ہے، کیونکہ حروف تہجی میں لام کے فوراً بعد میم ہے، لام میم لام میم، لام کے فوراً بعد میم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صرف لام و میم کا فرق ہے۔ کہ یہ کیا؟ کہا 70 مرتبہ لولا علی کہا تھا، اگر ایک مرتبہ مولا علی کہہ دیا ہوتا تو سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ ایک سلوات بناوات پر محمد۔ کسی چیز کے محتاج نہیں، اس بے نیاز کے نمائندے ہیں، اس سمجھ کے نمائندے ہیں، لہذا کسی چیز کے محتاج نہیں، نہ حکومت کے محتاج، نہ دولتوں کے محتاج، نہ تخت و تاج کے محتاج، نہ لشکروں کے محتاج، نہ اسلحوں کے محتاج۔ اگر محتاج ہو جائے تو اس بے نیاز کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ حکومت کے محتاج نہ تھے۔ دو چار جملے صاحبان ذوق کے لیے عرض کروں گا۔ حکومت کے محتاج اس لیے نہیں تھے کہ کائنات پر پہلے تو حکومت قائم تھی، اللہ نے پوری کائنات پر پہلے تو حکومت دے دی تھی، لہذا کسی حکومت کے محتاج نہیں تھے۔ ہارون رشید نے 7ویں امام کو بلایا، کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ لشکر پر، بنیادی بات سن لیجیے، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ لشکر جمع کر رہے ہیں، آپ اسلحے جمع کر رہے ہیں، آپ حکومت لینا چاہتے ہیں، آپ حکومت لینا چاہتے ہیں۔ امام کا ارشاد آج بھی تاریخ میں موجود ہے، اے ہارون کس غلط فہمی میں ہے تو، کس غلط فہمی ہے تو نے ہماری حکومت چھینی کب تھی جو ہم تجھ سے لیں گے؟ ارے ایک ٹکڑے پر حکومت کر کے فخر کر رہا ہے، ہماری حکومت پوری کائنات پر قائم ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ یا علی یا علی۔ ابر نے بہت توجہ صاحبان ذوق ہیں، ابر نے سایہ فگن ہو کر بتایا تھا کہ ابر پر حکومت ہے، چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر بتایا تھا کہ چاند پر حکومت ہے، سورج نے پلٹ کر بتایا تھا کہ سورج پر حکومت ہے۔ ارے ہاتھ کی ہتھیلی پر پتھروں نے تسبیح پڑھ کر بتایا تھا کہ پتھروں پر بھی حکومت ہے، اور درختوں نے سلام کر کے بتایا تھا کہ نباتات کے بھی حکومت ہے۔ پوری توجہ رہے۔ اور جبریل نے اپنے پر سمیٹ کر بتایا تھا کہ ملائکہ کر بھی حکومت ہے، پوری توجہ رہے۔ اور لوہے کے در میں انگلیوں نے درگا کر بتایا تھا کہ لوہے پر بھی حکومت ہے۔ اور جب در کو جھٹکا دیا تو پورے پتھر کے قلعے نے لرز کر بتایا تھا کہ علی کی 2 انگلیاں پورے قلعے پر غالب ہے۔ پوری توجہ رہے، پورے قلعے پر غائب ہے۔ اور ہاتھ کے دھون نے جواہرات بن کر اور پانی پر مسلح نے بچھ کر بتایا تھا کہ ان کی حکومت پانی پر بھی قائم ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ میں ایک فیصلہ کن بات کہنا چاہتا ہوں، بچے اس کو اپنے دل میں نقش کرنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات کہی جاتی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے کہ صاحب حکومت اہل بیت کا حق تھا، حکومت اہل بیت کا حق تھا، تو کبھی انہوں نے یہ حق لینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کوشش کی؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ اہل بیت نے جب حکومت پر ٹھوکر ماری ہے تو دوسروں تک پہنچی ہے، کبھی بھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ اسی کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ جب حکومت حاصل کی نہیں، کوشش نہیں کی، تو اس کا مطلب حق بھی نہیں تھا، کیونکہ اب اگر میرے جیب سے کوئی 100 روپے نکال کر بھاگے، میری جیب سے کسی نے 100 روپے نکال کے اور بھاگنے لگا، تو میں یا اس کے پیچھے دوڑوں گا، اس کو
اور اگر خود نہیں دوڑ سکا تو فریاد کرو ارے بچے کو میرا 100 روپے لیے جا رہا ہے, پکڑو اس کو. تو کسی کی جیب سے 100 روپے بھی اگر کوئی نکال لے تو کوشش کرتا ہے کہ واپس مل جائے, کوشش کرتا ہے 100 روپے واپس مل جائے. اتنی بڑی حکومت چلی گئی مگر اہل بیت نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی حکومت واپس لینے کی, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کبھی بھی حکومت واپس لینے کی کوئی کوشش نہیں کی اہل بیت علیہ السلام نے. تو اسی کو دلیل بنا دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے. اگر حق ہوتا, توجہ ہے, اگر حق ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا تو کبھی تو حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے, کیونکہ کوشش نہیں کی اس کا مطلب حق بھی نہیں تھا. پوری توجہ ہے, میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے. بہت پہلے کبھی میں نے عرض کیا تھا, مگر اس وقت جو 4-5 برس کے بچے ہو گئے وہ اب جوان ہو گئے, وہ شاید کوئی یاد نہ رہے, لہٰذا میں اہم بات دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں, پوری توجہ رہے. میں مثال کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا سب سے مہنگا جو بازار ہے وہ حضرت گنج ہے. لکھنؤ کی مثال لی جائے, جو چیز نخاس میں 100 روپے کی ملتی ہے وہ امین آباد میں 200 کی ملتی ہے, اور وہی چیز حضرت گنج میں 400 کی ملتی ہے. سیم چیز ہے, نخاس میں جائیے گا 100 روپے کی, امین آباد میں جائیے گا 200 کی, حضرت گنج میں جائیے گا تو وہی چیز 400 کی. مگر لوگ خریدتے ہیں, کیوں خریدتے ہیں؟ حضرت گنج سے لے کر آئے. اس کا مطلب اسٹیٹس سمبل, ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹس سمبل, اسٹیٹس سمبل ہے حضرت گنج. ارے بھائی نخاس ہے, ارے نخاسی مال کون خریدے؟ ہم بڑے لوگ ہیں, ہم حضرت گنج سے خرید کے آ کے آئے ہیں, یہ ہے وہی مال, کوئی فرق نہیں, آپ دیکھ لیجیے گا. مگر اس پر لکھا ہوا ہے حضرت گنج, تو اس فخریہ کہتا ہے کہ حضرت گنج سے لے کر آئے. تو اس کا مطلب ہے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت گنج آ کر خریدتے ہیں. ایک سیٹھ صاحب بہترین کار سے اترے, مرسڈیز کار سمجھ لیجیے, کوئی بھی کار, جب وہ اترے تو انہیں جیب سے موٹا سا ایک بٹوا نکالا. بٹوے کی تندرستی بتا رہی تھی, اس میں بڑے نوٹ بھرے ہوئے ہیں. اب میں نے اس زمانے میں مثال دی تو اس زمانے میں 1000 کا نوٹ چلتا تھا, تو اب تو ختم کر دیا, اب تو 500 100 کا ہے. تو اس زمانے میں نے مثال دی تھی کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ انہی نے اپنے بٹوے سے 1000 کا نوٹ کھینچ کے جو نکالا اور اپنے نوکر کو دیا کہ سامنے دکان پر سے فلاں چیز خرید لاؤ. اتفاق سے ان کے بٹوے میں ایک اٹھنی بھی پڑی ہوئی تھی, کبھی کی ایک اٹھنی بھی پڑی ہوئی تھی. لہذا اب جو انہوں نے 1000 کا نوٹ نکالا تو بٹوے سے وہ اٹھنی گری سڑک پر اور لڑکتی ہوئی سامنے نالی میں چلی گئی. اب مجھے اتنا بتا دیجئے, وہ سیٹھ صاحب جو مرسڈیز گاڑی سے اتر رہے ہوں, جیب سے اتنا بٹوا نکالا جس پہ ہزاروں کی کرنسی موجود, اور پتہ نہیں گھر میں کتنا مال ہو, اور بینک بیلنس پتہ نہیں کتنا ہو, تجوریوں میں کتنا بھرا ہوا ہو, اگر ایک اٹھنی ان کی جیب سے نکل کر لڑکتی ہوئی نالی میں چلی گئی تو کیا وہ آگے بڑھ کر نالی میں ڈھونڈیں گے کہ کدھر وہ اٹھنی گئی؟ بلکہ وہ تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ان کے خزانے تو پہلے سے بھرے ہوئے, ان کی تجوری تو پہلے سے بھرے ہوئے, ان کے بینک بیلنس تو پہلے سے بھرے ہوئے. اگر اٹھنی جا کر نالی میں لڑک کر چلی گئی تو وہ سیٹھ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا کہ کدھر گئی, کون لے گیا, کدھر گئی. لیکن اگر کسی کی کل پونجی وہی اٹھنی ہو تو وہ تو ہر حالت میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہی وجہ تھی کہ ایک چھوٹی سی حکومت کوئی لے گیا تو اہل بیت نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون لے گیا. ارے جن کی حکومت پوری کائنات پر ہو, اگر ایک حصے پر کوئی حکومت کھو گئی تو انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. میں چند مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. ارے جس کے قبضے میں پورا سمندر ہو وہ ایک قطرے کی کیا حقیقت سمجھے گا, اور جس کا اقتدار پورے صحرا پر ہو وہ ایک ذرے کی کیا حیثیت سمجھے گا, اور جس کے ٹھوکر مارنے سے مٹی سونا بن رہی ہو وہ دنیا کے خزانوں کی کیا حیثیت سمجھے گا. اور طالبان ذوق ہے, ارے جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ رہا ہو وہ ڈوبتی ہوئی حکومتوں کی کیا حیثیت سمجھے گا, اور جس کے قدم مہر نبوت پر آ رہے ہو وہ تخت حکومت کی کیا حیثیت.
بڑا اطمینان ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اس شہید کی تصویر ہے کہ جس نے اپنی جان اسلام کے لیے دے دی، جس نے اپنی جان جو ہے اہل بیت علیہ السلام پر قربان کر دی. آج ان کی تصویر ہمارے بچوں اور جوانوں کے ہاتھوں میں ہے. بالکل صحیح ایسے ہی ہونا چاہیے. جیسے اللہ کسی بھی قربانی کو نہیں بھولتا ہے تو ہمیں بھی کسی کی قربانی کو بھلانا نہیں ہو. اس کی قربانی کی یاد ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگی. یاد رکھیے کہ حسینی کہنا بہت آسان ہے، حسینی بننا بہت مشکل ہے. حسینی کہنا بڑا آسان ہے، ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی حسینی ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین کہہ رہے ہیں، لیکن حسینی بننا اور حسینیت پر باقی رہنا یہ بے انتہا مشکل ہے. یہ شہید وہ ہیں کہ جسے اس زبان سے کہا نہیں بلکہ عمل کے ذریعے دکھا دیا کہ وہ حسینی ہے. تو جب وہ حسینی ہے تو اور حسینی کا حق ہے کہ اس کی تصویر اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسینی کیسے ہوتے ہیں، حسین کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. صلوات بھیجو محمد. بس دو تین واقعہ ہے، کسی سے سنا ہے میں نے. زبان سے کہنا آسان ہے کہ حسینی ہیں. ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے. بغیر سوچے سمجھے ہی جملہ کہا جاتا ہے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے. میں نے سنا ہے کسی سے کہ ایک صاحب بہت ہی کہا کرتے تھے کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش کربلا میں ہوتے. ایک مرتبہ خواب دیکھا انہیں نے کہ کربلا کا میدان ہے اور حسین دشمنوں سے گھرا ہوا. ان کو قریب بلائے امام حسین نے کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تیر آ رہے ہیں، دیکھو تیر آ رہے ہیں، مجھ تک کوئی تیر پہنچنے نہ پائے. میں نے کسی بزرگ سے واقعہ سنا ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی تیر میرے پہ لگنے نہ پائے. جیسے اس سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور ان کی طرف رخ تھا، حسین پیچھے تھے، یہ جلدی سے ہٹ گئے. وہ تیر آ کر امام حسین کے لگ گیا، یہ ڈر کے مارے ہٹ گئے، وہ تیر حسین کے لگ گیا. اب امام حسین اب نہ کہنا کہ میں کربلا میں نہ ہوا، کیونکہ تم اس لائق نہیں ہو کہ کربلا میں ہوتے اور میری مدد کر سکتے. تو بڑا آسان ہے کہنا کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، لیکن اس پر عمل کرنا بے انتہا مشکل ہے. اسی لیے میں ایک مثال دی تھی کہ فرض کیجئے کہ کوئی آج جو کہا جاتا ہے کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا. اگرچہ یہ کنفرم نہیں ہے، کسی امام کا قول ہے نہیں، لیکن بہت مشہور قول ہے کہ ہر زمین کربلا کی زمین ہے اور ہر عصر جو ہے، ہر زمانہ جو ہے وہ عاشور کا زمانہ ہے. کل شعین کربلا، کل ارض کربلا، اور ہر دن جو ہے، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے. میں بچپنے میں سوچا کرتا نہیں کیسے فرما دیا کہ نہ دوبارہ کربلا ہو سکتی ہے نہ دوبارہ عاشور کا دن واپس آتا ہے. بعد میں مسئلہ سمجھ میں آئی کہ کیوں ارشاد ہوا ہے، کیونکہ جھوٹے دعوے دار بہت ہیں، جھوٹے دعوے دار بہت ہیں اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. آپ دیکھیں اس کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ فرض کیجیے، مثال ہے خالی کہ فرض کیجیے کسی صاحب کو 10,000 روپے کی ضرورت تھی، مجھے خبر ہوئی کہ وہ 10,000 روپے ان کو چاہیے ہیں، تو جب بھی دیکھتے تو ان کو سامنے آتے ہوئے تو فوراً میں دوسری گلی میں مڑ جاتا تھا، کہیں مجھ سے نہ مانگ لیں، کہیں مجھ سے نہ مانگ لیں، کہیں مجھ سے نہ مانگ لیں، دوسری گلی میں مڑ جاتا تھا. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ کسی نے ان کو 10,000 روپے دے دیے ہیں، مجھے خبر ہو گئی، تو اب وہ سامنے سے آئے. اب میں گلی میں نہیں مڑا بلکہ سامنے آ گیا. ارے صاحب مجھے خبر ملی تھی کہ آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے، آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ارے میں آپ کی خلاف دے دیتا اور آپ نے بہت تکلف کیا، مجھ سے کہتے میں فوراً دے دیتا. جب انہوں نے کہا نہیں 9,000 تو ادا ہو گئے، 1,000 باقی ہیں ابھی، وہ آپ دے دیجیے. تو کہہ ارے بھائی تھوڑی دیر پہلے کہا ہوتا، ابھی تو تھے، تو ابھی میں نے دے دیے دوسرے کو. اس کا مطلب ہے کہ کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. اسی لیے فرما دیا گیا، معصوم کا قول ہے کہ کل ارض کربلا وہ کل یوم عاشور. یہ نہ سمجھنا کہ کربلا گزر گئی ہے،
یہ نہ سمجھنا کہ عاشور ختم ہو گئی. آج بھی تم اپنے عمل کے ذریعے سے حسینی بھی بن سکتے ہو اور یزیدی بھی بن سکتے ہو. حسینی بھی بن سکتے ہو, یزیدی بھی بن سکتے ہو. امام حسین کے لیے قربانی دو تو تم حسینی ہو, اور اگر یزیدیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہو تو آج کے تم یزیدی ہو. لہذا جو لوگ مخالف ہیں ان تصویروں کے, ان تصویروں کے مخالف سمجھ لیجئے کہ آج بھی وہ یزید کے ساتھ ہیں. اس زمانے ہوتے تب بھی یزید کے ساتھ ہوتے, آج بھی وہ یزید کے ساتھ ہیں. اور آج جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں ان کا خون, اور یقیناً کہ کربلا کے شہیدوں میں ان کا خون شامل ہے, کیونکہ وہ اتنے کریم ہیں کربلا والے کہ جو بھی ان کی راہ میں قربانی دے گا اس میں اپنے میں وہ شامل کر لیں گے. یہ ہے کربلا کا فلسفہ, یہ ہے کربلا کی متیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, جب کربلا میں آتا ہے تو کردار سے کردار کو ملا دیتا ہے, سیرت سے سیرت کو ملا دیتا ہے. آج مجھے معلوم ہے کہ 2 بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو جناب زینب کے فرزند تھے, لیکن کیونکہ یوم جناب زینب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں, لہذا آج مجھے موقع مل جاتا ہے کہ کسی اور شہید کا تذکرہ کروں. لہذا روایت یہاں کی مرحوم سے روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ آج کے دن اس کا تذکرہ ہوتا ہے جو کربلا کا سب سے بڑا گناہگار تھا, کہ جو حسین کو گھیر کر لایا تھا. اگر یہ گھیر کر نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. اگر یہ گھیر کر نہ لاتا تو حسین مصیبتوں میں نہ گھرتے. شب عاشور حر ٹہل رہا ہے, کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال, تڑپ رہے حر, یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں, یہ اہل حرم میری وجہ سے پیاسے ہیں. پہنچے گھبرا کر حر عمر سعد کے پاس, اے عمر سعد کیا جنگ ہو کر رہے گی؟ اس نے کہا ہاں حر, ایسی جنگ ہوگی کہ میدان کٹے ہوئے ہاتھوں پیروں سے بھر جائے گا. یہ سننا تھا, حر کانپنے لگے, بدن پر تھر تھری پڑ گئی, چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. عمر سعد کہتا ہے اے حر تم کوفے کے سب سے بڑے بہادر ہو, اور جنگ کا نام سن کر تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, بدن پر تھر تھری پڑ گئی. کیا موت سے ڈر گئے, کیا جنگ سے ڈر گئے؟ حر فرماتے ہیں نہیں, نہ میں موت سے ڈرتا ہوں نہ جنگ سے ڈرتا ہوں, مگر حقیقت یہ کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم. مجھے جہنم میں جلنے کی تاب نہیں ہے. صبح نمودار ہوئی, گھوڑے پر سوار ہوئے, بیٹے کو ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا, آگے بڑھے, بھائی مل گیا. بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں, فرزند رسول سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. بھائی نے کہا اتنے بڑے مجرم, اتنے بڑے گناہگار, کیا حسین تمہیں معاف کر دے گے؟ سنیے یہ اللہ کے کرم کا نمونہ, صفات الہیہ کا نمونہ. موضوع سے متعلق 2 جملے صفات الہیہ کے نمونہ ہیں, اللہ کے کرم کے نمونہ ہے. کہا نہیں, میرا آقا مجھے معاف کر دے گا کیونکہ بہت قریب آقا ہے, مجھے یقین ہے کہ حسین مجھے معاف کر دیں گے. جب قریب پہنچے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باندھ دو رومال سے دونوں ہاتھ باندھ دو, اور میرے چہرے پر میری ابا باندھ دو, مجھے حسین کے سامنا کرنے کی ہمت نہیں. آج جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ میری وجہ سے آ رہی ہیں. قریب پہنچے, دوڑے اور اپنے کو حسین کے قدموں پر ڈال دیا. امام فرماتے ہیں کون ہے, اپنا سر تو اٹھاؤ. ارے تم کون ہو, اپنا سر تو اٹھاؤ. انہوں نے کہا آقا جب تک یہ نہ کہیے گا معاف کیا, اس وقت میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا. کہا میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا. انہوں نے سر اٹھایا, میں ہوں گناہگار. آقا آپ کتنے کریم ہیں, جیسے خطا کار کی خطاؤں کو معاف کر دیا, مگر اہل بیت کو بہت ستایا ہے میں نے. آپ کے بچوں کو بڑی اذیت دی, اجازت دیجئے میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے. جب میرے سامنے ٹکڑے ہو کر گرے تو شاید میرے گناہوں کا کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے. میدان میں جاتا ہے,
حر کا بیٹا داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرا، بس 2-3 جملے مسائل کے، زخمی ہو کر گرا، آواز دی بابا میری خبر لیجئے، بابا میری خبر لیجئے۔ روایت کہتی ہے حر نے آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ بیٹے تک پہنچے، کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حر کیا کر رہے، اے حر کیا کر، کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حر تم رک جاؤ، میں جا رہا ہوں، میں جا کر تمہارے بیٹے کی لاش لاؤں گا۔ روایت کہتی ہے امام حسین پہنچے، گھوڑے پر سوار تھے، ابھی اتنی طاقت تھی جس میں کہ گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے اور جھک کر جوان کا لاشا اٹھایا اور گھوڑے پر رکھ لیا۔ ابھی ابتدائے جنگ ہے، حسین میں اتنی طاقت موجود ہے کہ گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، مگر آزادار جتنا وقت گزرتا گیا حسین کمزور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ قاسم کی لاش لے تو آئے تھے مگر اس طرح سے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، مگر جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے جو کون تھا جو حسین کو ہٹاتا، کہ کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں۔ کمر میں ہاتھ دے کر لاش اٹھائی، چند قدم چلے تھے، کمر نے جواب دیا، لاش کو زمین پر رکھ دیا، حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اے آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں عباس مل جائے، کہیں اور محمد مل جائے، کہیں زہیر مل جائے۔ چند چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے تھے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ آگے آگے وہ بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین، والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے، پتہ آخری جملے سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ علی اکبر کی لاش وہاں پر رکھی جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی، وہیں پر علی اکبر کی لاش رکھی۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک پہلو میں قاسم کا لاشا، ایک پہلو میں علی اکبر کا لاشا۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، حسین نے ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، پالے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، اب حسین کے دامن میں کچھ باقی نہیں رہا، جو کوئی تھا وہ تیری راہ میں نچھاور کر دیا، اب حسین کا دامن خالی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
السلام علیکم